अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, निसा की आयत नंबर 11 पर है। ये आयत बहुत ख़ास है और इसके साथ आयत नंबर 12 भी बहुत ख़ास है। इसमें अल्लाह ताला जो फोत हो जाता है, उस फोत शुदा यानी जो मर जाता है, उसके जो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं या औलाद वगैरह है, बीवी है, उसके हिस्से अल्लाह ताला ने बताए हैं और ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हिस्से हैं। इनमें कोई भी कमी पेशी बंदा नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की हुदूदुल्लाह में शामिल है, इसीलिए लिहाजा इसको अच्छी तरह समझ लें। और मुसलमान हैं तो मुसलमानों को ये अल्लाह ताला के अहकामों को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि जिसका दिल करे अल्लाह ताला के अहकाम को मान ले और जिसका दिल करे अल्लाह ताला के अहकामों को ना माने और फिर खुद को मुसलमान भी माने। ये नहीं हो सकता। या फिर आप ईमान को तक़वियत दो या फिर अपने नफ्स और जो पैसा है उसको तक़वियत दो। अगर मुसलमान हो तो अल्लाह ताला के हुक्मों को मानना पड़ेगा। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि इनमें से लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। यानी एक लड़के को वो हिस्सा मिलेगा जो आप 2 लड़कियों को देते हैं। लड़के को डबल देना है। फिर अगर औलाद में लड़कियां ही हों या 2 से ज्यादा हों तो इन्हें तरके का 2/3 मिलेगा। यानी अगर 2 लड़कियां हैं या 2 से ज्यादा हैं तो जो तरका होगा उसका 2/3 उन लड़कियों को मिलेगा। और अगर एक लड़की है तो उसको आधा तरका मिलेगा। लेकिन तरके का 6वां हिस्सा मैयत के वालिदैन में से हर एक को मिलना चाहिए अगर उसकी औलाद हो, और अगर औलाद ना हो तो वालिदैन ही उसके वारिस हैं। 3रा हिस्सा उसकी माँ का है और बाकी उसके बाप का है। के जो अगर औलाद है तो 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां हैं तो उसको 3रा हिस्सा तरके का मिलेगा। और अगर एक है तो उसको तरके का आधा मिलेगा। वालिदैन को 6वां हिस्सा मिलेगा, माँ को और बाप को। यानी पहले। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर उसकी औलाद नहीं है तो 3रा हिस्सा जो है वो उसकी माँ का है, बाकी जो 2 हिस्से हैं वो उसके बाप के हैं। लेकिन उसके बहन भाई भी हैं तो माँ और बाप के लिए वही 6वां हिस्सा है। यानी उस फौजशुदा के अगर बहन भाई भी हैं तो और औलाद नहीं है तो 6वां हिस्सा वो ही उसके माँ बाप को मिलेगा और बाकी फिर उसके बहन भाइयों में तकसीम किया जाएगा। ये हिस्से उस वक्त दिए जाएं जब वसीयत जो उसने की हो वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो है वो अदा किया जाए। तो लिहाजा नाजरीन, ये वसीयत जो वो करेगा वो वसीयत अल्लाह ताला ने नहीं बताई है कि यहां वो उसने कितनी वसीयत करनी है। इसके लिए फिर हमें
جو احادیث ہیں یعنی اخبار احاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو صحابہ کے اور آگے چل چل کے تابعین اور تبع تابعین کے تھرو ہمیں ملی ہیں، ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کہ اس میں اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے۔ تو ان کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وصیت مرنے والا کر سکتا ہے وہ وصیت تہائی حصے کی کر سکتا ہے، یعنی اپنی جو جائیداد اس نے چھوڑی ہے اس جائیداد کا تیسرا حصہ وہ وصیت کر سکتا ہے، جو آپ کو بخاری میں حدیث ملے گی، وہ 2742 نمبر ہے، یعنی 2742، اور جو مسلم میں حدیث ہے وہ ہے 1628، یعنی 1628۔ تو آپ خود بھی اس سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ آپ نے وصیت اگر کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اتنا کچھ اللہ کے نام پہ نہیں دیا ہے، تو ابھی ہم مر رہے ہیں تو ہمارے کچھ دولت جو ہے وہ اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں، تو وہ وصیت کے طور پر تہائی حصہ یعنی تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ پورے کی پوری وصیت کر لے اور پیچھے جو اس کی اولاد ہے یا جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو زندگی میں ہوتے ہوئے بندہ کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر دیتا رہے تو وہ اس سے بہتر ہوتا ہے، ورنہ آخر میں وصیت صرف اپنی جائیداد کا تیسرا حصہ کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر قرض ہو اس کا تو اس کو کا قرض ادا کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں کون بن لحاظ منفعت یعنی فائدے سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اسی لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہ اس کو پتا ہے کہ آپ کا فائدہ کس کو زیادہ ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان کی جو وقت ہوتی ہے، ابھی کون کس کے لحاظ سے ایمان پر زیادہ ہے یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکاموں پر چلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تمہاری بیویوں نے
جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا۔ اگر ان کی اولاد نہیں ہے اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض کو ادا کر دیا جائے۔ یعنی ادھر بھی وہی ہے کہ اگر جو بیوی نے چھوڑا ہے اس کا آدھا شوہر کا ہے، اگر اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو 1/4 پہلے وصیت کو رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور قرض کو ادا کر دیا جائے۔ اور تمہارے ترکے میں سے 1/4 کا حقدار ہیں تمہاری بیوی اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ بیوی کا ہے، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہو گئے، اور باقی جو حصہ ہوگا وہ جس کو وارث بنا گیا ہے اس کو ملے گی، جبکہ جو وصیت کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض ادا کیا جائے اور قرض ادا کر دیا جائے بغیر کسی نقصان پہنچائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا ہے اور وہ بڑا نرم خو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی اس کے کوئی نہیں ہے، تو اگر وہ فوت ہو رہا ہے تو وہ ایک وارث کو رشتہ داروں میں بتائے گا کہ اس رشتہ داروں میں اس کو وہ مجھے میری ملکیت ملے گی۔ اگر وہ وارث بنا کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے کہ اس سارا وارث نہیں لے جائے گا، وارث کے جو اپنے بہن بھائی ہوں گے، پھر اگر وہ ایک بہن اور ایک بھائی ہے تو 6واں حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو 1/3 ان میں تقسیم ہوگا، یعنی 3 حصے ہوں گے تو 1 حصہ ان میں تقسیم ہوگا، اور باقی جو 2 حصے ہوں گے وہ وارث کو دیے جائیں گے، اور اس سے پہلے جو اس نے وصیت کی ہوگی وہ بھی پوری کر دی جائے گی اور قرض کو اتارا جائے گا اور بغیر کسی نقصان پہنچائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ جس کے لیے اس نے وارث بنایا آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں یا ان کے رشتہ داروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں کہ اس کو وارث بنا کر گیا ہمیں کیوں نہیں کر گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔ اللہ کی حکم سے کی طرف سے یہ حکم ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور نرم خو کا اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ اس وجہ سے کہ سارا وارث کو اللہ تعالیٰ نہیں دلا رہا، اس کے بہن بھائیوں کو بھی دلا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے کہ ایک وارث بنایا جا رہا ہے لیکن وارث کے بہن بھائیوں کو بھی اللہ دلا رہا ہے کہ اس کو بھی دو۔ تو یہاں جو حقیقی وارث ہیں ان کا لوگ کھا جاتے ہیں، جو حقیقی بہن اولاد ہوتی ہے ان کو والد دے نہیں دیتے ہیں یا باقیوں کے وہ کھا جاتے ہیں، لہذا حدود اللہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں آگے والی ویڈیو میں ہم کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔